वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रूस पर मजीद दबाव बनाने के लिए बोरिस जॉनसन हुकूमत ने अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनियों से की अपील। कहा, रूसी और बेलारूसी कंपनियों के साथ की गई तमाम डील हो सके तो तोड़ दें। कैबिनेट मिनिस्टर स्टीव बार्कले ने जारी किया बयान। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान 5वें दौर की कामयाब बातचीत। रूस ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई में कमी करने का इशारा दिया। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात से पहले तुर्क सदर एर्दोगान ने दिया इस्तकबालिया खिताब। पुतिन और ज़ेलेंस्की को बताया अपने अच्छे दोस्त। दोनों ममालिक के सरबराहान की मुलाकात की मेज़बानी करने पर ज़ाहिर की रजामंदी। इंटरनेशनल तंजीम इनइक्वालिटी ने अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान को बताया गरीब और इंतहाई अदम मसावत वाला मुल्क। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने रिपोर्ट को झूठ बताते हुए किया मुस्तरद। पानी का जिहाद, कोरोना जिहाद और लव जिहाद के बाद अब बीजेपी ने हलाल गोश्त को लेकर दिया इकोनॉमिक जिहाद का नारा। बीजेपी लीडर सीटी रवि ने हिंदुओं से की मुसलमानों के पास से हलाल गोश्त न खरीदने की अपील। और राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। ट्वीट में लिखा, वजीर आजम के रोज सुबह करने के हैं ये काम। पेट्रोल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, नौजवानों को रोजगार के खोखले ख्वाब कैसे दिखाऊं और किस सरकारी कंपनी को बेचूं। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सभी बरतानवी पब्लिक सेक्टर कंपनियों से रूस और बेलारूस की कंपनियों के साथ हुई डील पर दोबारा गौर करने और इन डील को ख़त्म करने की हुकूमत ने अपील की है। हुकूमत बरतानिया की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में ये बात कही गई है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत रूसी सदर पुतिन पर दबाव बढ़ाना चाहती है। कैबिनेट मिनिस्टर स्टीव बार्कले ने एक बयान में कहा है कि आवाम के पैसे से व्लादिमीर पुतिन की जंग जारी नहीं रहना चाहिए। यूक्रेन पर हमले के बाद ब्रिटेन समेत कई मुल्कों ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं। ब्रिटेन ने पुतिन इक़्तिदार से जुड़ी तमाम कंपनियों और अफराद पर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। पब्लिक सेक्टर की खरीद टीम को आज जारी की गई गाइडलाइंस में सिफारिश की गई है कि हुकूमती महकमों और अस्पतालों समेत सभी पब्लिक यूनिट फौरी रूस और बेलारूसी कंपनियों के साथ अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट का जायजा लेने की कोशिश करें और अगर मुमकिन हो तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें। जंग को ख़त्म कराने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कोशिशों के तहत यूक्रेन और रूस के वफूद ने तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में बातचीत की। अमन मुज़ाकरात के इस 5वें दौर में यूक्रेन और रूस ने बातचीत की अहमियत पर जोर दिया और समझौते तक पहुंचने का इशारा दिया है। रूसी वफ्द ने 4 घंटों से ज़्यादा देर तक जारी रहने वाली इस बातचीत को मुस्बत करार दिया। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से बात करते हुए रूस के मुआविन वज़ीर दिफा अलेक्जेंडर फोमिन ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों में कमी लाने का वादा किया है। यूक्रेन के मुज़ाकरातकार मिखाइलो पोदोल्क ने बताया कि गैर जानिबदारी कबूल करने के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानतें कलीदी हैसियत रखती हैं। दूसरी जानिब तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावशोलो ने कहा कि रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरातकार चंद मामलात में इत्तेफ़ाक़ राय और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम पर पहुँचे हैं। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले अपने इस्तक़बालिया खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन उनके अच्छे दोस्त हैं और ये बातचीत आगे बढ़ी तो इससे दोनों ममालिक के सुदूर की मुलाकात की राह भी हमवार हो सकती है। सदर एर्दोगान का ये भी कहना था कि तुर्की इस सरबराही मुलाकात की मेज़बानी के लिए भी तैयार है। तुर्क सदर ने कहा कि वो समझते हैं कि यूक्रेन और रूस दोनों के ख़दशात जायज़ हैं, लेकिन हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ मुज़ाकरात के नतीजे में ठोस नताइज हासिल होना ज़रूरी है। रजब तैयब एर्दोगान ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि इस अलमियों को रोकने का फैसला दोनों ममालिक को करना होगा। तुर्की में जारी यूक्रेन रूस बातचीत के दरमियान रूसी डिफेंस मिनिस्टर सरगेई शोइगु ने एक बयान में यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के पहले मरहले के मकासद पूरे होने की तरफ इशारा करते हुए ऐलान किया कि यूक्रेन की फौजी तवानाई खासी कम हो गई है।
انہوں نے کہا کہ اب روسی فوج مشرقی یوکرین میں ڈونباس کی آزادی کا مقصد حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ روس کے وزیر دفاع نے کہا کہ یوکرین کی ایئر فورس عملی طور پر ختم ہو گئی ہے اور روسی فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد یوکرین کی نیوی کا کوئی وجود ہی نہیں رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ روس کے مد نظر مقاصد کے حصول تک فوجی کارروائی جاری رہے گی۔ شویگو نے یوکرین کو خطرناک قسم کے فوجی ہتھیار بھیجنے کے مغربی ممالک کے فیصلوں کی بھی مذمت کی ہے۔ اسرائیل کے تجارتی دارالحکومت تل ابیب کے ایک نواحی علاقے میں مشتبہ عرب بندوق بردار نے 5 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ جوابی فائرنگ سے وہ خود بھی مارا گیا ہے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر ٹیلی کاسٹ ہونے والی ایک را ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص سیاہ لباس میں ملبوس ہے اور وہ تل ابیب شہر کے نواح میں الٹرا آرتھوڈوکس یہود کے محلے بنی براک میں ایک سڑک پر چلتے ہوئے رائفل کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور فائرنگ کر رہا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اس نے پہلے بنی براک میں اپارٹمنٹوں کی بالکونیوں اور پھر سڑک پر موجود لوگوں اور ایک کار میں سوار شخص پر فائرنگ شروع کر دی۔ میگن ڈیوڈ ایڈم ایمبولنس سروس نے بندوق بردار کی فائرنگ سے 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ایمبولنس سروس کے ترجمان زکی ہیلر نے کہا کہ اس حملہ ور کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ اسے کس نے گولی ماری۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے ابتدائی طور پر بتایا کہ سیکورٹی سروسز کو شبہ ہے کہ بندوق بردار حملہ ور اسرائیل کی عرب اقلیت کا رکن ہے۔ بعد میں انہوں نے اطلاع دی کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والا ایک فلسطینی نوجوان تھا۔ ایران کی فارن منسٹری نے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی اور امریکی حکام کے ساتھ بعض عرب ممالک کے اجلاس کو شرارت قرار دیتے ہوئے اسے فلسطینی کاز کے ساتھ غداری قرار دیا۔ مصر، عرب امارات، بحرین اور مغرب کے وزرائے خارجہ اسرائیلی حکومت کی سرکردگی میں ہونے والے ایک اجلاس میں کل اکٹھا ہوئے تھے۔ یہ اجلاس مقبوضہ فلسطین کے النقب علاقے میں ہوا، جس میں صہیونی وزیر خارجہ یائر لاپید کے علاوہ امریکہ کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان سید خطیب زادہ نے فلسطینی کاز اور قبل اول کے ساتھ غداری پر اتر آئے ممالک کے اجلاس پر یہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونیوں کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات در حقیقت فلسطین کے مظلوم عوام کی پیٹھ میں ایک خنجر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مراکش میں متحدہ عرب امارات کے حقیقی حکمراں ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ بلنکن ابوظبی کے ولی عہد سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی رسد اور قیمت، ایران اور یوکرین بحران پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں تاکہ واشنگٹن کے روایتی خلیجی اتحادیوں کے ساتھ اختلافات کو کم کیا جا سکے۔ ان کی ابوظبی کے ولی عہد کے ساتھ ملاقات خطے کے دورے میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بلنکن نے اس سے پہلے ایک بیان میں کہا کہ شیخ محمد کے ساتھ ملاقات میں انہیں تصویراتی نوعیت کی گفتگو کا موقع ملے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 3 اپریل کو ہوگی۔ یہ اطلاع وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک پر بحث ووٹ سے 3 دن پہلے جمعرات کو شروع ہوگی۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ خان ہار نہیں مانیں گے اور قرارداد پر ووٹنگ کے اختتام تک لڑتے رہیں گے۔ پاکستانی میڈیا کی خبر کے مطابق اپوزیشن قائد شہباز شریف نے وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ آپس میں مشاورت کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی، تو ہم نے سب مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہیں، تو ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو، آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ۔ ہم انہیں لائیں گے بھی اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے۔ افریقی ملک کانگو میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی نگرانی مشن کے دوران ایک پوما ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق حادثے میں 6 پاکستانی افسران اور سپاہی اقوام متحدہ کے ان 8 امن فوجیوں میں شامل تھے جو کانگو میں ایک مشن کے دوران ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کے دوران اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔
ISPR نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ ہلاک ہونے والے 6 پاکستانی افسران اور جوانوں کی شناخت لیفٹیننٹ کرنل آصف علی آوان، پائلٹ میجر سعد نعمانی، کو پائلٹ میجر فیضان علی، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار سمیع الحق خان، کریو چیف حوالدار محمد اسماعیل اور گنر لانس حوالدار محمد جمیل کے ناموں سے ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران غیر معمولی حالات کے بعد کورونا وائرس کے خلاف اقدامات میں نرمی کا کئی عرب ممالک نے فیصلہ کیا ہے اور مقدس مہینے رمضان مہینے کے لیے عبادات، روحانیت اور رمضان دسترخوانوں کی واپسی کی اجازت دیتی ہے۔ بتا دیں کہ عالمی وبا کورونا کے اقدامات نے سال 2020 اور 2021 میں رمضان المبارک کی روحانیت کو اجتماعی سطح پر بری طرح متاثر کیا تھا۔ لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے، گھروں میں اجتماعی افطاریوں اور پبلک مقامات پر افطار کے تمام پروگرام ختم کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ مساجد میں اجتماعی نماز تراویح کے بجائے گھروں میں انفرادی نماز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ مساجد میں رمضان کے دوران اعتکاف کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تاہم اس سال کورونا کی تمام پابندیاں ختم کی جا چکی ہیں اور امید ہے کہ اعتکاف، تہجد، تراویح، مساجد میں رمضان کے اسباق، افطار پارٹیاں اور اس موقع سے وابستہ ورثہ اور فنی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ لوٹ آئیں گی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ عالمی سطح پر ہندوستان کے لیے ایک انٹرنیشنل تنظیم کی رپورٹ پر فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن نے سوال کھڑے کیے ہیں۔ اس رپورٹ میں ہندوستان کو غریب اور انتہائی عدم مساوات والا ملک کہا گیا تھا۔ اس رپورٹ کو فائنانس منسٹری نے ناقص اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل ان ایکویلٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان ایک غریب اور عدم مساوات والے ملکوں میں شامل ہو گیا تھا، جس میں سال 2021 میں 1% آبادی کے پاس قومی انکم کا 22% حصہ تھا، جبکہ نچلے طبقے کے پاس 13% تھا۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جنسی عدم مساوات بہت زیادہ ہیں۔ خواتین مزدوروں کی انکم کی حصہ داری 18% ہے، یہ ایشیا کے اوسط سے کم ہے۔ پانی کا جہاد، کورونا جہاد، UPSC جہاد اور اب لو جہاد کے بعد بی جے پی نے نیا نعرہ دیا ہے، اکنامک جہاد۔ دراصل بی جے پی کے نیشنل جنرل سیکریٹری CT روی نے حلال کھانوں کو اکنامک جہاد قرار دیا ہے۔ بتا دیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے رائٹ ونگ گروپوں کی جانب سے ہندوؤں سے حلال گوشت کا استعمال نہیں کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے، خاص کر اگادی تہوار کے بعد جو ہندو نیا سال ہے۔ اگادی کے ایک دن بعد غیر شاکاہاری ہندوؤں کا ایک طبقہ بھگوان کو گوشت چڑھاتا ہے اور نیا سال مناتا ہے۔ کچھ رائٹ ونگ ورکرز لوگوں سے ایسا نہ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ بی جے پی لیڈر CT روی نے کہا کہ حلال ایک اکنامک جہاد ہے، اس کا مطلب اس کا استعمال جہاد کی طرح کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو دیگر کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لاگو کیا گیا ہے۔ جب وہ سوچتے ہیں کہ حلال گوشت کا استعمال ہونا چاہیے تو اس میں یہ کہنے میں کیا غلط ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حلال گوشت ان کے بھگوان کو چڑھایا جاتا ہے جو انہیں یعنی مسلمانوں کو پسند ہے، لیکن ہندوؤں کے لیے یہ کسی کا بچا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حلال کو منصوبہ بند طریقے سے بنایا گیا ہے تاکہ پروڈکٹ کو صرف مسلمانوں سے ہی خریدا جا سکے، نہ کہ ہندوؤں سے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے پھر ایک مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سمیت مختلف مدعوں کو لے کر PM مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آج کیے گئے اپنے ٹویٹ میں راہل گاندھی نے لکھا کہ وزیر اعظم کے روزانہ کام کرنے کی ایک لسٹ ہے۔ نمبر 1 پر ہے پیٹرول گیس کا ریٹ کتنا بڑھاؤ۔ نمبر 2 لوگوں کے خرچے پہ چرچا کیسے رکواؤں۔ نمبر 3 نوجوانوں کو روزگار کے کھوکھلے خواب کیسے دکھاؤں۔ نمبر 4 آج کس سرکاری کمپنی کو بیچوں۔ اور نمبر 5 کسانوں کو اور لاچار کیسے کروں۔
راہل گاندھی نے اپنے اس تنقیدی ٹویٹ کے ساتھ روز صبح کی بات #, استعمال کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن راجیہ سبھا سنجے سنگھ نے آج ایوان میں بڑھتی قیمتوں پر مودی سرکار پر شدید تنقید اور طنز بھی کیا۔ انہوں نے کہا، درد کی دواؤں کی قیمتوں میں اضافے سے آپ سب کو درد دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی کو مشورہ دیا کہ بجٹ کیسے بنایا جاتا ہے وہ اروند کیجریوال سے سیکھے۔ 130 کروڑ کی آبادی والے ملک کا شکشا کا بجٹ ماتر 2%۔ 130 کروڑ آبادی والے ملک کا سواستھ کا بجٹ ماتر 2.3%۔ ابھی ایک خبر آئی ہے مانیور، 1 اپریل سے 800 دواؤں کا دام آپ بڑھانے جا رہے ہیں۔ 800 دواؤں کا 10.5%، 10.7%، 800 دواؤں کا دام آپ بڑھانے جا رہے ہیں، اور اس میں تمام درد کی دوا ہے، پیراسیٹامال جیسی دوا ہے۔ تو آپ اشکشا سے درد دیتے ہیں، سواستھ کی بدحالی سے درد دیتے ہیں، بے روزگاری سے درد دیتے ہیں، کسانوں کو درد دیتے ہیں، ماتاؤں بہنوں کو درد دیتے ہیں۔ ارے کم سے کم درد کی دوا تو سستی کر دو، درد کی دوا بھی مہنگی کرتے جا رہے ہو، درد بھی دیتے ہو، درد کی دوا بھی مہنگی کرتے جا رہے ہو۔ تو مانیور، میں تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نعرہ دیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، تو سب کا ساتھ لیجئے۔ اروند کیجریوال نے ابھی دلی کا بجٹ پیش کیا۔ اروند کیجریوال جی کے بجٹ کو دیکھیے، 22% شکشا پہ خرچ کیا، 13% سواستھ کا بجٹ ہے، ٹرانسپورٹ پر روڈ پر 13% کا بجٹ۔ دلی کی سرکار مانیور جب آئی تھی تو 30,000 کروڑ کا بجٹ تھا، آج 75,000 کروڑ کا بجٹ دلی کی سرکار نے پیش کیا، 2.5 گنا بجٹ بڑھانے کا کام کیا، ایک ایماندار سرکار چلا کے دکھائی۔ اروند کیجریوال جی کو گالی گلوچ کرنا چھوڑ دو، انکم ٹیکس افسر ہیں، بلا کے بیٹھا لیا کرو ساتھ میں، کچھ سکھا دیں گے بجٹ کیسے بنتا ہے، شکشا پہ، سواستھ پہ، بجلی پہ، پانی پہ۔ اور بجلی پہ مانیور جس پہ سب سے زیادہ ہلہ مچاتے ہیں لوگ کہ ارے دلی والے تو فری بجلی پا رہے ہیں، فری بجلی پا رہے ہیں، فری بجلی پا رہے ہیں۔ بجلی کا بجٹ معلوم ہے آپ کو؟ ماتر 4%۔ ماتر 4% بجٹ میں دلی کی جنتا کو ہم لوگ 300 یونٹ بجلی فری دینے کا کام کرتے ہیں۔ سیکھو کچھ اروند کیجریوال سے، سیکھ لو آپ لوگ۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ فلم کے پوسٹر۔ حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ڈیجیٹل ویژن کمپنی کی جانب سے تیار کردہ کف سرپ یعنی کھانسی کی دوائی کے پینے سے بچوں کی ہو رہی امواتوں پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے حکومت کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ شری اسد الدین اویسی جی۔ Sir, I want to bring to the notice of August House an important issue, sir, that many children have died by consuming the cough syrup called Coughset, which contains a deadly chemical called diethylene glycol. Sir, a few years ago in Ramnagar village in Jammu, dozen children also died by consuming this diethylene glycol laden tonic called Cold Best. Both these were manufactured by Digital Vision. Sir, publicly data shows that these medicines fail to qualify quality standards. We have the Drug and Cosmetics Act 1940, which treats such serious offense. What I demand from the government, sir, is that the regulatory response to Digital Vision's offenses weren't unique to the company, but were symptoms of larger systemic problem. The Indian state and central drug regulators today balk at prosecuting manufacturers of substandard drugs. The Drug Consultative Committee and Advisory Body to state regulators have issued a controversial guideline that prosecuting every case of substandard drugs would lead to the harassment of manufacturers. This should be immediately withdrawn, and strict implementation of good manufacturing practices as envisaged by the Drug and Cosmetics Act should be implemented. This is a very important issue, sir. Many children are drinking this cough syrup and they are dying, and there is no control by the government on such sale of substandard drugs, sir. Thank you. ED نے منی لانڈرنگ معاملے میں جرنلسٹ رانا ایوب کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ ان کے خلاف لک آؤٹ نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ ایجنسی کی طرف سے جاری لک آؤٹ سرکولر کی بنیاد پر رانا ایوب کو آج اس وقت ممبئی ہوائی اڈے پر روک دیا گیا جب وہ لندن جا رہے تھے۔ اس سے پہلے ED نے 1.7 کروڑ کی جائیداد بینک بیلنس اٹیچ کر دی تھی۔ ED نے الزام لگایا ہے کہ رانا ایوب نے راحت کے کاموں کے لیے NGO کے فنڈ کا غلط استعمال کیا تھا۔ ED نے ایوب کو معاملے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے 1 اپریل کو طلب کیا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔
रूस पर मजीद दबाव बनाने के लिए बोरिस जॉनसन हुकूमत ने अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनियों से की अपील। कहा, रूसी और बेलारूसी कंपनियों के साथ की गई तमाम डील हो सके तो तोड़ दें। कैबिनेट मिनिस्टर स्टीव बार्कले ने जारी किया बयान। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान 5वें दौर की कामयाब बातचीत। रूस ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई में कमी करने का इशारा दिया। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात से पहले तुर्क सदर एर्दोगान ने दिया इस्तकबालिया खिताब। पुतिन और ज़ेलेंस्की को बताया अपने अच्छे दोस्त। दोनों ममालिक के सरबराहान की मुलाकात की मेज़बानी करने पर ज़ाहिर की रजामंदी। इंटरनेशनल तंजीम इनइक्वालिटी ने अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान को बताया गरीब और इंतहाई अदम मसावत वाला मुल्क। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने रिपोर्ट को झूठ बताते हुए किया मुस्तरद। पानी का जिहाद, कोरोना जिहाद और लव जिहाद के बाद अब बीजेपी ने हलाल गोश्त को लेकर दिया इकोनॉमिक जिहाद का नारा। बीजेपी लीडर सीटी रवि ने हिंदुओं से की मुसलमानों के पास से हलाल गोश्त न खरीदने की अपील। और राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। ट्वीट में लिखा, वजीर आजम के रोज सुबह करने के हैं ये काम। पेट्रोल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, नौजवानों को रोजगार के खोखले ख्वाब कैसे दिखाऊं और किस सरकारी कंपनी को बेचूं। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।